अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था उसमें था कि एतबारी ज़र की तख्लीक। तो हमने ये देखा था कि एतबारी ज़र की जो तख्लीक होती है वो हम मर्ज़ी से नहीं करते या बैंक अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए कुछ लिमिट्स होती हैं, कुछ हदबंदियाँ होती हैं जिन्हें हमें फ़ॉलो करना होता है। तो एक स्टूडेंट ने कहा था कि ज़र नक़्द का तनासुब जो उसमें पॉइंट था वो समझ नहीं आया। तो ज़र नक़्द का तनासुब ये होता है कि जैसे हमने आपको बताया था, पहले हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई अमानत बैंक के पास आती है तो बैंक उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखता है, बाकी रकम कर्ज़ के तौर पे देता है, ताकि अगर कोई अमानतदार अपनी अमानत वसूल करने आए, वक्त से पहले वसूल करने आए, तो उसको वो रकम अदा कर दी जाए। तो वो ज़र नक़्द का तनासुब है, यानी कि ज़र जो नक़द की फ़ॉर्म में बैंक अपने पास रखता है। इसकी सिंपल सी मिसाल है, जैसे हम बात करते हैं कि अगर 20% ज़र बैंक अपने पास रखे तो 1 लाख की अमानत आए तो बैंक उसमें से 20,000 अपने पास रखेगा, वो ज़र नक़्द होता है, और बाकी जो 80% कर्ज़ के तौर पे दे देगा। तो अब ज़र नक़्द का तनासुब इस तरह से है कि अगर मरकज़ी बैंक उन्हें कहे कि आप 20 की बजाय 30% अमानतें जो हैं उनका हिस्सा अपने पास रखें, तो इसका मतलब है कि पहले उनके पास कर्ज़ पे देने के लिए 80,000 रुपये थे, अब 70,000 रुपये हैं, तो लिहाजा कर्ज़ कम जारी होगा। और इसी तरह अगर मरकज़ी बैंक कहे कि आप 20 की बजाय 15% अपने पास रखें ज़र नक़्द, तो फिर 15,000 वो अपने पास रखेंगे, 85,000 रुपये वो कर्ज़ के तौर पे दे देंगे, तो लिहाजा जो ज़र एतबार की तख्लीक है वो ज़्यादा होगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि ज़र नक़्द का तनासुब अगर बढ़ा दिया जाए तो फिर ज़र एतबार की तख्लीक कम होगी, और अगर जो ज़र नक़्द का तनासुब है कम कर दिया जाए तो ज़र एतबार की जो तख्लीक है वो ज़्यादा होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मरकज़ी बैंक के फ़राइज़, यानी कि आपने तिजारती बैंकों के फ़राइज़ देखे कि तिजारती बैंक अमानतें वसूल करती हैं, उसके बाद कर्ज़े जारी करते हैं, फिर एतबारी ज़र की तख्लीक करते हैं। अब हमारे पास मरकज़ी बैंक आ गया। मरकज़ी बैंक आपने देखा था कि ये तमाम बैंकों का बैंक होता है, ये नाज़्म आला होता है, ये पॉलिसीज़ बनाता है, और इसी की बनाई हुई पॉलिसीज़ के मुताबिक तिजारती बैंक काम करते हैं, और मरकज़ी बैंक की इजाज़त से ही नई जो शाखें हैं या जो कोई भी नई बैंक स्टार्ट होती है तो मरकज़ी बैंक की इजाज़त से ही स्टार्ट होती है। अब हम देखते हैं कि मरकज़ी बैंक के फ़राइज़ क्या क्या हैं। तो मरकज़ी बैंक के फ़राइज़ में सबसे पहला जो फ़र्ज़ है वो है नोट जारी करना। जितने भी हमारे करेंसी नोट हैं वो मरकज़ी बैंक या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जारी करता है। 10 से लेकर 5,000 के नोट तक अगर आप देखें तो उस पर यही लिखा होगा कि ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़मानत पे या इजाज़त पे जो भी वो इबारत लिखी होती है ये जारी किया गया है। तो जब मरकज़ी बैंक मौजूद नहीं थे तो तिजारती बैंकों को नोट जारी करने की इजाज़त होती थी, जिसके बायस तमाम बैंक अपनी मर्ज़ी से नोट छाप लेते थे और ज़र की रसद पर कंट्रोल हासिल करना मुश्किल हो जाता था। ज़ाहिर बात है, अगर हर कोई अपनी मर्ज़ी से नोट जारी करेगा तो हर बैंक भी अपनी मर्ज़ी से नोट जारी करेगा तो वो ज़रूरत से ज़्यादा नोट ही जारी करेगा। ज़र की फरावानी यानी कि ज़्यादती के सबब मईशत अफरात ज़र का शिकार हो जाती थी। चुनांचे इन हालात में एक ऐसे इदारे की ज़रूरत महसूस हुई जो मुल्क के ज़र्री और बैंकारी निज़ाम को, ज़र्री यानी कि जो ज़र का निज़ाम है रुपये पैसे का, और बैंकारी यानी कि बैंकों के निज़ाम को मुतवाज़िन खतूत पर उस्तवार कर सके। इस सही के नतीजे में 19वीं सदी के इख्तिताम तक यूरोप के तमाम ममालिक में मरकज़ी बैंक कायम हो चुके थे, और बेशतर ममालिक के मरकज़ी बैंक 1920 के बाद वजूद में आए, और पाकिस्तान का जो मरकज़ी बैंक है वो 1 जुलाई 1948 को कायम हुआ, जिसका आप जगह जगह देखते होंगे कि इफ्तिताह जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, और जिसको हुकूमती कवानीन के मुताबिक नोट जारी करने का पूरा इख्तियार हासिल है। इसलिए मरकज़ी बैंक के जारी करदा नोट को कानूनी ज़र की हैसियत हासिल है,
اور اس کو اعلیٰ تبادلہ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے مرکزی بینک نے 10، 20، 50، 100، 500، 1000 اور 5000 کے نوٹ جاری کر رکھے ہیں، جن کو قبولیت عامہ کی حیثیت حاصل ہے، اور ہر ملک کے مرکزی بینک کو نوٹوں کے اجرا کے وقت نوٹ چھاپنے کے اصولوں میں سے کسی ایک اصول پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہم نے تھوڑا سا اس کو پہلے بھی پڑھا ہے، ڈیٹیل میں اب پڑھیں گے کہ آلدو ایک ادارہ قائم ہو گیا ہے نوٹ جاری کرنے کے لیے، لیکن وہ کیا پالیسی اپناتا ہے؟ ایک ادارہ بھی تو نوٹ زیادہ جاری کر سکتا ہے ضرورت سے، تو اس کے لیے ہمارے پاس 2 پالیسیز ہیں جو پوری دنیا میں فالو کی جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے معینہ ضمانت کا اصول، اور ایک ہوتا ہے متناسب محفوظات کا نظام۔ معینہ ضمانت کا اصول ہم دیکھتے ہیں کہ اس اصول کے تحت مرکزی بینک ایک خاص حد تک سونا، چاندی یا منظور شدہ زر مبادلہ محفوظ رکھے بغیر نوٹ جاری کر سکتا ہے، لیکن اس حد کے بعد ہر نوٹ کی مالیت کے برابر 100% سونا، چاندی یا زر مبادلہ محفوظ رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ اس کی اگر ہم مثال لیں تو اگر کسی ملک میں خاص حد گزرنے کے بعد 100 روپیہ چھاپنے کی ضرورت محسوس ہو، یعنی کہ ہر ملک کا اپنا حساب ہے کہ کسی نے 1 کروڑ روپیہ رکھا ہے، کسی نے 50 لاکھ رکھے ہیں کہ 50 لاکھ روپے ہم بغیر کسی ضمانت کے چھاپ سکتے ہیں، اس کے بعد جو ہمارے پاس اماؤنٹ ہے اس کے لیے ہمیں ضمانت کی ضرورت ہوگی، اور اس اماؤنٹ کے بعد جو اگر ضرورت ہوگی نوٹ چھاپنے کی تو اس کے پیچھے 100%، یعنی کہ اگر ہم 100 روپے چھاپنا چاہ رہے ہیں، 1 لاکھ روپے چھاپنا چاہ رہے ہیں، تو ہمارے پاس 1 لاکھ روپے کا سونا، چاندی یا زر مبادلہ محفوظ ہونا چاہیے، اور کسی ملک کے مرکزی بینک کو یہ حد تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ جو وہ نظام رائج کرنا چاہتا ہے وہ اس کو چوز کر لیتا ہے، اس کے بعد اس میں چینجنگ لانے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہوتا ہے، اس ملک کی پارلیمنٹ کے پاس ہوتا ہے، مرکزی بینک کے پاس نہیں ہوتا۔ اس وقت یہ نظام برطانیہ، ناروے اور جاپان میں رائج ہے، یعنی کہ یہ نظام جو امیر ممالک ہیں، عام الفاظ میں یا ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان میں رائج ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنی مقدار میں سونا، چاندی یا دیگر جو قیمتی ذخائر ہیں وہ موجود ہیں کہ وہ 100% اس کی پشت پہ رکھ سکتے ہیں۔ اور زر کی رسد غیر لچکدار ہونے کے باعث یہ نظام پاکستان میں رائج نہیں ہے، کیونکہ ضرورت پڑنے پر مرکزی بینک اس وقت تک نوٹ جاری نہیں کر سکتا جب تک چھاپے جانے والے نوٹوں کی مالیت کے برابر سونا، چاندی یا زر مبادلہ موجود نہ ہو۔ اس لیے یہ نظام صرف ان ممالک میں رائج ہے جہاں سونا، چاندی اور دیگر دھاتوں کے ذخائر موجود ہوتے ہیں، اور جن ممالک میں یہ نظام رائج ہے وہاں کرنسی کی فراوانی اور افراط زر کا مسئلہ درپیش نہیں ہوتا، نہ ہی قیمتوں میں عدم استحکام پایا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ اگر ایک پراپر طریقہ ہے، جتنی آپ کے پاس کرنسی قیمتی دھاتیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے یا فورن کرنسی ہے، اس حساب سے آپ نوٹ چھاپیں تاکہ جو زر کی فراوانی نہ ہو۔ تو یہ ایک سمپل سا فارمولہ ہے افراط زر سے بچنے کا۔ دوسرا ہمارے پاس ہے متناسب محفوظات کا نظام۔ متناسب یعنی کہ جیسے ہم دیکھا تناسب سے نکلا ہے کہ کیا تناسب ہونا چاہیے، تو اس نظام کے تحت مرکزی بینک کو نوٹ جاری کرتے وقت ایک خاص تناسب سے سرمایہ محفوظ رکھنا پڑتا ہے۔ چنانچہ کوئی ملک جتنے نوٹ جاری کرتا ہے اس کی پشت پر مقررہ تناسب کے حساب سے سونا، چاندی یا منظور شدہ زر مبادلہ بطور ضمانت رکھنا، اور پاکستان میں یہ تناسب 30% ہے، یعنی کہ اگر امیر ممالک نہیں ہیں تو اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں کہ ہم 100% اس کے پیچھے نہیں رکھ سکتے، 100 روپے چھاپنے ہیں تو 100 کی چیز نہیں رکھ سکتے، ہم 60 روپے کی سونا چاندی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، ہم 50 روپے کا رکھ سکتے ہیں، جبکہ پاکستان میں یہ شرط 30% ہے، یعنی کہ اگر ہم نے 1 لاکھ روپے چھاپنے ہیں تو ایٹ لیسٹ 30,000 کا ہمارے پاس سونا چاندی موجود ہونا چاہیے۔ اور جبکہ چھاپے جانے والے نوٹوں کی باقی مالیت کو ملکی اثاثوں کو گروی یا رہن رکھ کر پورا کیا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں سرمایہ محفوظ کا تناسب مختلف ہے، جسے ملکی حالات کی نسبت سے زیادہ یا کم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی منظوری حکومت کی پارلیمنٹ کا کام ہے۔ یہ نظام پاکستان کے علاوہ بھارت، امریکہ، جرمنی اور دنیا کے کئی ممالک میں رائج ہے، جس کی وجہ نظام کی لچک پذیری ہے۔ لچک پذیری سے مراد جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ لچک ہے، اس میں یہ کم ہو سکتا ہے، زیادہ ہو سکتا ہے، تو اگر نوٹوں کی ضرورت ہے تو ہمیں یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس 1 لاکھ کی جو قیمتی دھاتیں ہیں وہ موجود ہوں گی تبھی ہم اس کو چھاپیں گے، بلکہ اگر ہمارے پاس 30 جو اس کا فیصد ہے 30,000 کی ہوں گی تب بھی ہم 1 لاکھ روپے چھاپ سکتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس مرکزی بینک کا جو فرض ہے وہ ہے حکومت کا بینک۔
جیسے تجارتی بینک لوگوں کے لیے فرائض سر انجام دیتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو قرض دیتے ہیں، لوگوں کی امانتیں وصول کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اسی طرح سے جو مرکزی بینک ہے یہ تمام فرائض حکومت کے لیے سر انجام دیتا ہے اور مالی مشیر کے طور پر حکومت کی مدد کرتا ہے، اور مرکزی بینک حکومتی معاملات کو متوازن رکھنے اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے درج ذیل فرائض سر انجام دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کی امانتیں اپنی تحویل میں رکھنے قلیل المیعاد اور طویل المیعاد قرضے فراہم کرتا ہے، سمپل سی چیز ہے۔ اس کے بعد ہے کہ وفاقی اور صوبائی وصولیوں اور ادائیگیوں میں توازن برقرار رکھنے کے لیے ٹیکس کی وصولیاں اور سرکاری تنخواہوں کی ادائیگیاں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی ادائیگیاں ہوتی ہیں یہ ساری مرکزی بینک کے تھرو ہوتی ہیں، بینکس کے تھرو ہوتی ہیں، تو یہ بینک جو ہے ٹیکس کی وصولیاں ہیں وہ بھی ہم بینک میں ہی جمع کرواتے ہیں۔ تو یہ جو سارا نظام ہے یہ بھی بینک جو فرائض ہیں حکومت کے لیے سر انجام دیتا ہے۔ حکومت کو ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے طویل المیعاد قرضے فراہم کرتا ہے۔ حکومت کے لیے ملکی اور غیر ملکی ذرائع سے قرضے وصول کرتا ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، تو ان سے جو قرضے وصول کرتے ہیں وہ بھی مرکزی بینک یعنی کہ اسٹیٹ بینک کے تھرو ہی کیا جاتا ہے، وصول کیے جاتے ہیں۔ حکومت کے لیے کفالتوں کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں۔ حکومت کے تمام سرمایہ کا محافظ ہوتا ہے۔ حکومت اپنی امانتیں بھی مرکزی بینک کے پاس جمع کروا سکتی ہے۔ اور توازن ادائیگیوں، یہ میرا خیال آپ پڑھ چکی ہیں۔ توازن ادائیگی سے مراد ہے کہ جب ایک ملک دوسرے ملک سے تجارت کرتا ہے یا دیگر ممالک کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو جو اس کا ادائیگیوں کا توازن ہوتا ہے کہ اس نے کتنی روپے جو ہیں وہ کتنے ڈالر ہیں یا جس بھی کرنسی میں وہ تجارت کر رہا ہے وہ دیے ہیں اور کتنے لیے ہیں، تو یہ جو اس کا توازن ہوتا ہے کہ آیا ہم نے جو برآمدات کے بعد وصول کیا ہے اور جو درآمدات کے بعد دیا ہے وہ دونوں برابر ہیں، تو یہ توازن ہوتا ہے۔ اور اگر اس میں خرابی آ جائے تو حکومت کو ملکی کرنسی کی قدر میں تبدیلیاں لانے کا مشورہ بھی دیتا ہے۔ تیسرا ہے ہمارے پاس کہ یہ بینکوں کا بینک ہوتا ہے۔ مرکزی بینک جو ہے وہ ملک کے بنکاری نظام کا سربراہ ہوتا ہے اور تمام جو بینک ہوتے ہیں وہ اسی کے وضع کردہ اصول و ضوابط کے مطابق کام کرتے ہیں اور اس لیے مرکزی بینک کو بینکوں کا بینک کہا جاتا ہے۔ مرکزی بینک تجارتی بینکوں کے لیے کیا خدمات سر انجام دیتے ہیں، یہ آن اینڈ آف آپ پڑھ چکی ہیں کہ تجارتی بینکوں کی ہنڈیوں پر دوبارہ بٹا لگا کر انہیں قرضے فراہم کرتا ہے۔ نئی شاخیں کھولنے کے لیے مرکزی بینک سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ تجارتی بینکوں کو جو ان کے پاس سرمایہ ہوتا ہے اس کا کچھ حصہ مرکزی بینک کے پاس محفوظ رکھوانا پڑتا ہے اور ہر فہرستی بینک اپنے کاروبار کی ماہانہ اور سالانہ رپورٹ باقاعدگی سے مرکزی بینک کو ارسال کرتا ہے، جس کی روشنی میں مرکزی بینک انہیں ہدایات جاری کرتا ہے۔ آپ کبھی دیکھیں ایک ہمارے پاس جو جیسے 1 جولائی 1948 کو مرکزی بینک قائم ہوئی تھی، تو اسی نسبت سے جون میں جو ہمارا فزیکل ایئر ہوتا ہے یعنی کہ مالی سال ہوتا ہے اس کا اختتام ہوتا ہے، تو 2 دفعہ آڈٹ رپورٹ بھیجی جاتی ہے۔ ایک دفعہ دسمبر کے لاسٹ میں جب عام سال آخر میں ہوتا ہے اور دوسری دفعہ جون کے آخر میں، یعنی کہ کم و بیش 6 ماہ کی یہ 2 رپورٹس بھیجی جاتی ہے جس میں پوری ڈیٹیل ہوتی ہے کہ ہمارے پاس پورے یہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں اس ٹائم سپین میں کتنے کرنسی آئی ہے، کتنی امانتیں آئی ہیں، کتنے ہم نے قرضے جاری کیے ہیں، کتنا ہم نے ارن کیا ہے، تو یہ ساری رپورٹس جو ہیں وہ بھیجی جاتی ہیں۔ اور 4تھ پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ بینکوں کے محفوظ سرمایہ کا محافظ ہوتا ہے، تو تجارتی بینک کو اپنی کل امانتوں کا 5 سے 10% حصہ زر نقد کی صورت میں محفوظ سرمایہ کے طور پر مرکزی بینک کے پاس جمع کروانا پڑتا ہے، اس لیے مرکزی بینک بینکوں کے محفوظ سرمایہ کا محافظ اور نگران ہوتا ہے۔ یہ بھی مرکزی بینک ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ تجارتی بینک اس کو اپنے سرمایہ کا 5% دیں یا 10% دیں، تو جو کل امانتیں اگر جیسے ہم کہتے ہیں کہ امانتیں آتی ہیں تو اس کا 20% تجارتی بینک اپنے پاس رکھتے ہیں، باقی کا 80% جو ہے وہ قرضے جاری کر دیتے ہیں۔ تو اس جو 20% ہے اس میں سے بھی اگر 10% ہو یا 5% جتنا بھی مرکزی بینک کا طے کردہ ریٹ ہو اس کے مطابق جو ہے تناسب کے مطابق تجارتی بینک مرکزی بینک کو وہ اماؤنٹ دیتے ہیں، اس میں سے جو جمع کرواتے ہیں تاکہ اگر ہماری ضرورت سے زیادہ قرضے جاری ہو جائیں یا کوئی بھی ایشو ہو جائے تو مرکزی بینک ہماری ہیلپ کرے۔ مثال کے طور پر اگر ملک میں زر کی رسد بڑھانا مقصود ہو تو مرکزی بینک محفوظ سرمایہ کی شرح کم کر کے اپنے تابع بینکوں کو ہدایت دیتا ہے کہ لوگوں کو زیادہ قرض جاری کیا جائے۔ اگر یعنی کہ 20% اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس میں سے 10% مرکزی بینک اپنے پاس پہلے رکھ رہا تھا، لیکن اگر وہ کہے کہ آپ صرف مجھے 5% جمع کروائیں اور زیادہ سے زیادہ قرض جاری کریں، اور اس طرح سے زر کی جو رسد ہے وہ بڑھ جائے گی اور
یہ جو زر اعتبار کی تخلیق ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ اب ہے تجارتی بینک کو زر نقد محفوظ رکھنے کے لیے درج ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو یعنی کہ تجارتی بینک یہ جو زر ہے ان کے پاس امانتیائی ہوتی ہیں، اس کا جو کچھ فیصد حصہ ہوتا ہے وہ مرکزی بینک کے پاس کیوں جمع کرواتا ہے، اس کی دو ریزنز ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بینکوں کی آخری پناہ گاہ ہوتا ہے، یعنی کہ بینک منافع کے لیے کام کرتے ہیں، تو بینک کی کوشش، تجارتی بینکس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرض جاری کریں۔ ظاہری بات ہے ان کی جو ارننگ ہوتی ہے وہ شرح سود ہوتی ہے، تو جب وہ زیادہ سے زیادہ قرض جاری کرتے ہیں تو اکثر اوقات وہ اپنی امانتوں کا جو حصہ ہوتا ہے وہ کم رکھتے ہیں۔ تو پھر اگر ضرورت سے زیادہ لوگ آ جائیں یا ان کی امیدوں سے زیادہ لوگ اپنی امانتیں وصول کرنے آ جائیں تو پھر تجارتی بینکوں کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا، تو لہٰذا پھر اس سرمایہ کو پورا کرنے کے لیے تجارتی بینک مرکزی بینک سے رجوع کرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو مرکزی بینک ہے وہ تجارتی بینکوں کی آخری پناہ گاہ ہوتی ہے۔ اگر انہیں مشکلات ہوں تو مرکزی بینک انہیں ان مشکلات سے نکال لیتا ہے اور انہیں آسان شرائط پر قرضے بھی دیتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بینکوں کا یہ حساب گھر ہوتا ہے یا دارالتصفیہ کا کام بھی سر انجام دیتا ہے، کیونکہ مرکزی بینک کے پاس تمام بینکوں کا سرمایہ محفوظ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر بینکوں کے آپس میں اختلافات ہو جائیں، یعنی کہ کاروباری مقاصد کے لیے جیسے چیکس آتے ہیں، تو اگر ایک بینک کا چیک دوسری بینک میں جمع کروا دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پہلی بینک ہے وہ قرض دار ہوتی ہے دوسری بینک کے۔ تو اسی طرح سے اگر چیک کے معاملہ میں یا کسی بھی معاملہ میں کوئی ایسی مشکل پیش آ جائے تو وہ دونوں جو فریقین ہوتے ہیں، دونوں جو بینکس ہوتے ہیں وہ مرکزی بینک کے پاس جاتے ہیں، تو مرکزی بینک دیکھتے ہیں اگر وہ سارٹ آؤٹ نہیں کرتے اپنا مسئلہ تو جس کا قصور ہوتا ہے مرکزی بینک، اس کا جو سرمایہ مرکزی بینک کے پاس پڑا ہوتا ہے اس میں سے پیمنٹ کر دیتا ہے دوسرے بینک کو، تو لہٰذا یہ بینکوں کا حساب گھر بھی ہوتا ہے۔ تو میرا خیال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ 4 پوائنٹس ہیں کہ مرکزی بینک کے کیا فرائض ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ مرکزی بینک نوٹ جاری کرتا ہے۔ نوٹ جاری کرنے میں ہمارے پاس 2 اصول ہیں، معینہ ضمانت کا اصول، متناسب محفوظات کا نظام۔ دوسرا ہے کہ یہ حکومت کا بینک ہے، حکومت کے لیے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ پھر تیسرا ہے یہ بینکوں کا بینک ہے، اور چوتھا ہے یہ بینکوں کے محفوظ سرمایہ کا محافظ ہوتا ہے۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔